दारों के हुकूक कहां से अदा होंगे, वहां से कहां सुकून होगा, फिर महल्ले में कहां सुकून होगा, फिर बस्तियों में कहां से सुकून होगा। मैं ये बात मैंने बहुत पहले भी कही है, आज फिर उसको मैं दोहरा दूं क्योंकि इस्लामी मुआशरे की बात आ रही है। हम लोग इस्लामी मुआशरे को एस्टेब्लिश करने की बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं या हमारी नजर इस पर नहीं जाती कि दुनिया की कोई इज्तिमाइयत या कम्युनिटी सिस्टम, जो भी आप उसको कहें, वो जब तक नहीं बन सकती जब तक कि उसकी इस्लाह का बेड़ा घर से न उठाया जाए। क्योंकि इज्तिमाइयत तो यूं कहिए कि उसके साइज मुख्तलिफ हैं। एक साइज है सारी दुनिया की इज्तिमाइयत का, एक साइज है एक मुल्क की इज्तिमाइयत का, एक साइज है एक शहर की इज्तिमाइयत का, एक है महल्ले की इज्तिमाइयत, एक है घर की इज्तिमाइयत। इज्तिमाइयत तो है। इज्तिमाइयत के माना यह है कि जहां एक से ज्यादा फर्द हों। अगर दो आदमी भी कहीं मौजूद हैं, इज्तिमाइयत तो हो गई, कम्युनिटी तो बन गई। कम्युनिटी बनाने के वास्ते कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो साइज है, मिनिमम साइज, उसके लिए आप यूं नहीं कह सकते कि जब तक इतने अफराद ना हो जब तक कम्युनिटी नहीं बनती। ये नहीं हो सकता। कम्युनिटी के लिए मिनिमम साइज क्या है या लिमिट क्या है? 2 फर्द। समझ में आई नहीं बात? अब मैक्सिमम, उसकी कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की लिमिट क्या है? 2। तो अगर 2 सही नहीं है तो बताइए 100 कैसे सही होंगे? और जब 100 सही नहीं है तो 1000 कैसे सही होंगे? और जब 1000 सही नहीं है तो 1,00,000 कैसे सही होंगे? तो वो बैठ जाएंगे। तो ये असल बात। इसलिए अगर हमें आलमी इज्तिमाइयत की बात करनी है तो हमारा वक्त जाय होगा जब तक कि हम उससे पहले अपने घरों को न देखें। घर में अगर वो इज्तिमाइयत सही है, उस इस्लामी नक्शे के मुताबिक है कि जो इस्लाम ने तजवीज किया है, तब हम कामयाब होंगे महल्ले की इज्तिमाइयत में, फिर कामयाब होंगे शहर की इज्तिमाइयत में, फिर कामयाब होंगे मुल्क में, फिर कामयाब होंगे दुनिया में। हम अपनी गाड़ी को लेकर चलना चाहते हैं उधर से कि दुनिया में इज्तिमाइयत हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो सकती? समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा कि फलसफा वही है, 2 अगर सही नहीं है तो 10 कैसे सही होंगे, और 100 कैसे होंगे, और 1000 कैसे होंगे, 1,00,000 कैसे होंगे? पहले 2 को सही होना है। इस्लाम इस पर बड़ी, इस्लाम चूंकि नेचुरल रिलीजन है, दीन फितरत है, वो खाली तकरीरें नहीं इसमें है कुरान पाक के अंदर या हदीस के अंदर तकरीरें नहीं है लच्छेदार, बल्कि वाक़तन इस्लाह का काम अगर करना है तो उसका नेचुरल जो है तरीका होगा क्या? इस्लाम उसी तरह लेकर चलता है। तो यहां वहदानियत ये पहली ईंट है, इसके बगैर कोई इस्लाह नहीं हो सकती। नंबर 2 पर वालिदैन के हुकूक हैं, इसके बगैर इज्तिमाइयत बन नहीं सकती, इसलिए कि घर बिगड़ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद फिर मसला आता है रिश्तेदारों का, वह आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। समझ में आया? रिश्तेदारों के हुस्न सलूक का, और उसमें भी लफ्ज लाएं हक। क्या कमाल है कुरान शरीफ। वाकई है कि एक आयत पर जहन में उस फलसफे को रखकर एक आयत के अगर लफ्ज पर गौर किया जाए तो सिवाय इसके कि ईमान ताजा होता है। लफ्ज हक लाएं, क्यों? इस वास्ते के देखिए, वालिदैन के लिए तो लफ्ज लाया था एहसान का, याद है आपको? वो भी वालिदैन एहसाना। और रिश्तेदारों के लिए क्या लाएं? हक का। याद है मैंने कहा था कि एहसान का लफ्ज क्यों लाए? इसलिए कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की कोई लिमिट नहीं है, जो भी लिमिट तुम मुकर्रर करोगे तुमको उससे ज्यादा हुस्न सलूक करना है, इसलिए लफ्ज एहसान वहां लाए थे। मैं तकरीर कर चुका हूं। जब रिश्तेदारों का मसला आया तो वहां लाए लफ्ज हक। क्यों? इस वास्ते कि वो खून का रिश्ता जो है वो रिश्ता अब दूर हो रहा है। वालिदैन और औलाद के दरमियान में जो इतना रिश्ता करीब है, क्लोज है, वो दूसरे रिश्तेदारों में वो जाकर जरा फासला बढ़ जाता है उस रिश्ते का। वहां अगर एक पैनी भी खर्च की तो क्या समझेगा इंसान? बड़ा मैं एहसान कर रहा हूं। समझ में आया? एक पैनी दी तो भी मैंने एहसान किया, हालांकि उस बेचारे का काम अभी नहीं हो रहा है। हम उस पर $10 खर्च कर सकते हैं, वह जरूरतमंद है $10 का, मगर हम क्या समझ रहे हैं? क्या भाई इनका क्या हक है जी? हमने अगर एक पैनी दे दी तो ये भी हमारा एहसान ही तो है।
कुरान ये कहता है कि नहीं, इससे तो वो फलसफा पूरा नहीं होगा। रिश्ते दारों के अंदर आपस में मेल मोहब्बत कायम होने के वास्ते जो इस्लामी मुआशरे के लिए निहायत जरूरी है, उसके लिए ये फलसफा क्या किस तरह बना, उसके लिए यानी मतलब टर्मिनोलॉजी क्या बनी, वो ये कि हर रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार के ऊपर हक है। ये एहसान नहीं होगा बल्कि ये हक है। तो जब हक है तो अगर तुम हक अदा कर रहे हो तो क्या एहसान कर रहे हो। इसकी मिसाल ऐसी है कि साहब मैंने आपसे 10 डॉलर कर्ज लिए, उसके बाद मैं आपको अदा करने जा रहा हूं, तो मैं अगर मुझे क्या हक है इस बात का कि मैं ये समझने बैठ जाऊं कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने 10 डॉलर आपको वापस कर दी। यही तो हक है आपका जो मुझे देना ही था। जितनी देर मैं कर रहा था वो मेरी तरफ से ज्यादती थी। तो इसलिए हक का लफ्ज ना है कि रिश्तेदारों का जो है वो आपस में एक दूसरे पर हक है। तुम खुद खा लो पी लो और उसके बाद जो है तुम उठाकर जमा करके रख दो, ये बिल्कुल गलत होगा। देखो तुम्हारे रिश्तेदारों की क्या हालत है। अगर वो जरूरतमंद है तो जो तुम्हारे पास है फिर ये उनका हक है, तुम्हारा हक नहीं रहा है। वो आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन व इब्न सबील, उसके बाद मिस्कीन, उसके बाद फिर मुसाफिर। और मुसाफिरों के ताल्लुक से इस्लामी ये हुक्म है, वहां भी फलसफा ये कि अगर कोई मुसाफिर किसी बस्ती के अंदर आ गया और पूरी बस्ती ने उस मुसाफिर की देख रेख न की, पूरी बस्ती गुनहगार होगी। यह है वो सूरत, इस्लामी एक अदब इसमें। और अगर एक ने भी कर लिया तो पूरी बस्ती उस गुनाह से बच जाएगी। और कब तक कहा, उसके लिए वाजिब जो है, वाजिब है एक मुसाफिर की देखरेख 3 दिन। यह है 3 दिन जो है वाजिब है, उसके बाद जो है वो मुस्ताहब। इसका माना क्या हो गए, जाहिर बात है कि आप उसकी कोई लिमिट तो मुकर्रर करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर एवर जो है वो वाजिब हो जाए। कब तक? इस्लाम ये कहता है कि एक अजनबी मुसाफिर जब किसी बस्ती में आया है तो पहले दिन तो उसको यूं भी पता नहीं इसका जमीन क्या है और इसका आसमान क्या है, इसलिए पहले दिन तो वो आकर के जरा उसको होश लेने दो, उसका सांस ठीक होने दो। दूसरे दिन उसको कुछ दाएं बाएं का पता चलेगा। तीसरे दिन कुछ मानूस होगा बाजारों से गलियों से, तो हो सकता है कि वो अपने लिए कोई इंतजाम कर सके कि भाई मैं कहां ठहरूं, कहां खाऊं, क्या मेहनत मजदूरी करूं, कहां मैं किस तरह मैं करूं। इसलिए 3 दिन रखा गया है। तो 3 दिन जो है वो ये मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो खुद से जाना चाहे तो 3 दिन से पहले चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जा सकता तो आप ये नहीं कर सकते 3 दिन से पहले निकल, इसलिए कि हम कब तक खिलाएंगे। 3 दिन के बाद बेशक अगर आपको परेशानी है, आपको उलझन है, तो बड़ी खूबसूरती के साथ आप उससे माजरत चाह सकते हैं, उसका कोई बेहतर, लेकिन उससे पहले नहीं। यह है वो इब्न सबील, मुसाफिरों के हुकूक। इसके माना यह होगा कि एक इस्लामी मुआशरे के अंदर अगर एक मुसाफिर जा रहा है तो उसको यह फिक्र नहीं होगी कि मैं कहां ठहरूंगा और कहां खाऊंगा, क्या किस तरह खाऊंगा। यह होना चाहिए। 3 दिन की लिमिट है हदीसों में। चुनाचे वाकया यह है कि ये रिश्तेदारों के हुकूक और मुसाफिरों की देखरेख का जहां जहां ये निजाम पाया जाता है वहां क्या खैर और बरकत है उस मुआशरे के अंदर, आप उसका यहां बैठे तस्वुर ही नहीं कर सकते। आपको खूब मालूम है कि यहां हम कितना कमाते हैं, समझ में आया? कोई हद नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कमाई आज भी है और इनकम पर हेड जिसको कहिए, अगर आज भी है इनकम का रेशो अगर आप देखें ज्यादा, तो वो अभी भी अमेरिका में है अल्लाह के फजल। लेकिन कोई खैर बरकत, कोई चैन, कोई सुकून, कोई इत्मीनान वो है ही नहीं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मुझे पता नहीं। हर एक नफसी नफसी के अंदर, क़यामत में तो होगी नफसी नफसी, मगर उससे पहले दुनिया में नफसी नफसी हो रही है यह हालत। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर ये कदरें हैं, ये वैल्यूज हैं इस्लामी, उस मुआशरे की खैर और बरकत कुछ अजीब ही बात है। थोड़े में भी वहां गुजर अच्छी तरह होता है। एक शख्स था, मुझे नाम उसका याद है, इब्राहिम था, राजस्थान का रहने वाला। तो उस जमाने में मैं दारुल इफ्ता में फतवा का काम करता था, तो वो फतवा नबी से सीखने के लिए वो आया था। मतलब हमारे यहाँ फतवा वही सीख सकता है जो आलिम हो जाए, उससे आगे की बात है चूंकि। तो वो 1 साल का या 2 साल का कोर्स होता है फतवा का, तो वो आया था सीखने के लिए। तो मैंने उससे ये बात पूछी कि भाई तुम्हारी उम्र तो यह है कि तुम बाल बच्चे वाले मालूम होते हो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं कि हाँ है? भाई तुम्हारे भाई बिरादर कुछ हैं कि नहीं है? माँ बाप कोई नहीं है, तो बीवी बच्चे को किसे छोड़ के आया?
تو کہنے لگے بستی والے ہیں. بستی والے ہیں تو بستی والے تو سبھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیا ہے تمہارا کاروبار؟ کہ کھیتی ہے. کتنی زمین ہے؟ آپ کتنا سمجھیں گے؟ یہاں تو ایکڑوں میں حساب ہوتا ہے، ہندوستان میں بیگھا کا حساب ہے. یوں سمجھیے کہ تقریباً کم سے کم 4.5 بیگھا کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کتنا؟ 20 بیگھا. کیا زمین ہوئی؟ سمجھ میں آیا؟ بہت تھوڑی زمین ہے، لیکن 20 بیگھا زمین اور اس میں وہ اس کا گھر. تو میں نے کہا پھر اس کو کون کرتا ہے کھیتی؟ اس نے کہا بستی والے. ارے بھائی تو کھیتی کیسے کرتے ہیں وہ؟ اس نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لہذا میرے بستی والے جو ہیں وہ خود سے میرا گھر کا سارے دیکھ ریکھ کرتے ہیں، وہی ہمارے کھیتوں میں کھیتیاں کرتے ہیں، وہی جو ہے فصل کاٹ کے لا کے گھر میں دیتے ہیں. اگر کوئی بازار میں فصل بیچنے کی ہے تو بیچتے ہیں، بیچ کر کے پیسے لا کر میری بیوی کو دے دیتے ہیں، اور اگر بازار سے کچھ سامان لانے لیوانے کا تو وہ بھی وہی کر لیتے ہیں. بھائی یہ کیسی تمہاری بستی ہے بھائی؟ میرے معلوم تھا فرشتے ہی رہتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں کا تو نظام ہی یہی ہے، میرے ہی ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں سال ہاں سال سے صدیوں سے یہی سسٹم ہے. اور اس پر اس نے کہا کہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر پڑوس میں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں کہ آج گھر میں فلاں چیز نہیں تو کیسے ہوگا، پڑوس میں چلی جائے گی وہ عورت اور بچہ. انہوں نے صاحب آج گھی ختم ہو گیا ذرا گھی دے دو. تو بہت اچھی بات ہے بھائی فلاں جگہ رکھا لے لے. تو وہ بھی یوں نہیں کہ وہ جا کر خود اپنے ہاتھ سے دے گی، فلاں جگہ رکھا جا کر لے لے، جتنی تیری ضرورت ہے اس کو جتنی ضرورت ہے اتنی لے کے چلے جاتا ہے. وہ خود سے مالک گھر کا یا مالکہ گھر کی اپنے ہاتھ سے ناپ تول کر دے گی نہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں. اس معاشرے میں جس میں یہ اعتماد، یہ آپس میں تعلق اور لگاؤ ہے، اس میں خیر و برکت یہ ہے کہ 20 بیگھا زمین میں پورا گھر جو ہے پلہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی برکت. سمجھ میں آیا؟ تو برکت کو جس کے لیے دنیا کی دوسری زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو ایکسپلین تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. برکت. سمجھ میں آیا؟ اسی بات سے ہم لوگ برکت کے معنی کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب برکت کے معنی یہ ہے کہ اب تک ہماری سیلری $1000 ہے تو $1500 ہو جائے تو برکت ہو گئی. نہیں، یہ تو ہمارا اپنا وہ ہے. برکت کے اصل معنی یہ ہے کہ جو کام میرا $1 میں ہو رہا ہے آپ کا وہی کام جو ہے وہ 25 سینٹ میں ہو جائے. یعنی چین، سکون، اطمینان، راحت دل کا اور دماغ کا مجھے جتنے مال و دولت سے ملے اس سے کہیں مختصر مال و دولت کے ذریعے سے آپ کو چین اور سکون مل جائے اور آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ ہے وہ برکت. اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. خوب کمائیں اور کما کر کہاں خرچ کریں؟ بیماروں کے علاج میں، گھر والوں کے، ڈاکٹروں کو دیں. کہاں دیں؟ فلانے کا مقدمہ، فلانے کا کیس، ان مقدمات میں خرچ ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ فلانی بات ہو گئی ہے لہذا یہ کہ اس کو رشوت دے دو، اس رشوت میں جا رہا ہے. مال حرام بوجھ جائے حرام رفت، جس راستے سے آ رہا اسی راستے جا رہا ہے. ظاہر اس میں برکت نہیں. برکت کے معنی یہ ہیں کوئی ناجائز مد جو ہے وہ ہم کو مجبور نہیں کر رہی کہ یہاں خرچ کرو. ساری جائز مدیں ہیں جو خرچ جن کے واسطے ہم نے پیسہ کمایا انہی میں اس کو خرچ کیا جا رہا ہے. زائد اور فضول مد میں وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا ہے. کیسی برکت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے علاوہ دنیا میں بھی اس معاشرے کو نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں جس میں یہ اسلامی ویلیوز ہوں کہ عقیدہ توحید اس کی پہلی اینٹ ہو اور والدین کا ادب و احترام اس کی دوسری اینٹ ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اس کا تیسرا آئٹم ہو. اس کے بعد پھر آیا مسئلہ کہ ولا تقتل، اور پھر یہ کہ اس مال کے خرچ کرنے میں یہ ہے کہ درمیانی چال چلی جائے. اس واسطے کہ اسلام جو ہے وہ درمیانی راہ کو پسند کرتا ہے. اس امت کو بھی امت وسط کہا ہے. سمجھا؟ نہ اس میں اونچ ہے نہ نیچ ہے. اسلام جو ہے وہ درمیان، خیر الامور اوسطها، درمیان جو ہے وہ بہترین جگہ ہے، بہترین راستہ ہے، بہترین بات ہے. یہ فلسفہ ہے. تو اس لیے کیا ہوا؟ نہ تو بخیل بن جاؤ اور نہ فضول خرچ بن جاؤ. درمیانی راہ کے جہاں خرچ کرنے کی جتنی ضرورت ہے اتنے خرچ کرو. اس سے زائد خرچ کرو گے فضول خرچی ہے، اس سے کم خرچ کرو گے بخیلی ہے. اسلام دونوں سے بچا کر کہتا ہے بس بیچ کا راستہ اختیار کرو.
اس کے بعد پھر مالیات کے ادب سکھلا کر مال کے خرچ کا، پھر آگے مسئلہ آیا آپس کے امن اور چین کا۔ جس معاشرے میں قتل اور غارت گری ہوگی وہاں کیسے چین ہو سکتی ہے، کیسے سکون ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں اس ملک میں اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن یہیں شکاگو ایریا کے ساؤتھ سائیڈ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی مار دے گا۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ سمجھا؟ اگر ترقی اسی کا نام ہے کہ ایک آدمی کو دن دھاڑے یا رات کے اندھیرے میں اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے تو اس ترقی سے تو بے ترقی اچھے ہیں۔ اسلام نے جب اپنا معاشرہ بنایا، کہتے تو یہ ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹوں کا مذہب ہے، لیکن اسلامی جب صحیح معاشرہ بنا تو کیسا بنا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان جو 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آج تو ہم 3 گھنٹے میں ٹیکسی میں پہنچ جاتے ہیں سر سے، لیکن جس زمانے میں لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا اونٹوں پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے 10 دن اور 15 دن لگتے تھے۔ اسی سرزمین میں جب اسلامی معاشرہ نہیں بنا تھا تب تو یہ کہ صاحب جوان سے جوان اور ہیکڑ سے ہیکڑ بھی قافلے کے ساتھ جانے میں اپنے اطمینان محسوس کرتا تھا، تنہا جاتے ہوئے ڈرتا تھا انہی راستوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹ مار ہو جائے اور قتل میں مارا جاؤں، جان کا خوف ہر وقت لگا رہتا تھا۔ لیکن چند ہی سالوں کے اندر جب اسلامی معاشرہ وہاں بن گیا اور اسلام کا جھنڈا پورے جزیرۃ العرب پہ لہرا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ایک بوڑھیا مدینے سے اپنا روپیہ پیسہ، اس زمانے میں تو روپیہ پیسہ کے آدھا سونے اور چاندی کے سکے تھے، سمجھ میں آیا، پوٹلی میں باندھ کر کے اپنا روپیہ پیسہ مدینے سے مکے تنہا جاتی تھی اور کوئی اس کو آنکھ بھر کے یوں نہیں دیکھتا تھا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ یہ چین اور سکون تھا، جانیں محفوظ اور مال محفوظ۔ تو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ قتل اور غارت گری وہ رکنی چاہیے، اس لیے دوسرا ادب یہ سکھلایا کہ قتل اور غارت گری نہ ہو، یہاں تک کہ اس معاملے میں اتنی احتیاط کہ جس کو ہم قتل نہیں کہتے اس کو بھی شریعت نے قتل قرار دیا، کہا یہ بھی قتل ہی ہے۔ اور وہ کیا کہ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے مار دیا جائے۔ جب قتل کی برائی کو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا تب اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا، پیدا ہو گیا اس کا قتل بھی قتل ہے اور جو پیدا نہیں ہوا اس کا قتل بھی قتل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تمہارے اندر قتل کی برائی اس طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ پھر پیدا نہ ہونے والی جو جان ہے اس کو بھی کسی بھی خطرے اور کسی بھی اندیشے سے قتل مت کرو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا جو یہ فلسفہ ہے کہ ذہنوں میں برائی کو اچھی طرح بٹھا دیا جائے، واقعی بڑی کامیاب ایک نسخہ ہے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے کہ قریبی مت جاؤ، تو وہ بھی ایک برائی ہے جس سے بچانا ہے معاشرے کو، اس لیے کہ اگر واقعتاً حیا اور عفت اور جو ہے پاک دامنی نہ ہوئی تو وہ معاشرہ تو گندہ ہی تو ہو جائے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں لفظ لائے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کی برائی کو دماغوں میں اس طرح اسلام بٹھانا چاہتا ہے کہ اس کے وہ راستے یا وہ دروازے جن سے چل کر کے انسان زنا تک پہنچ سکتا ہے ان دروازوں ہی سے نفرت ہو جائے۔ یہ ہے ولا تقربوا کے معنی۔ جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں اسلامی احکام کا اثر آج تک بعض چیزوں میں ہم اپنے دماغوں کے اندر آج تک محسوس کرتے ہیں۔ مثلا خنزیر کی برائی کو اسلام نے ہمارے دماغوں میں اس طرح سے بٹھایا کہ آج ہم ہر چیز کو دیکھنے کو تیار ہو سکتے ہیں مگر خنزیر کی صورت بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ نفرت ہے جو اسلام نے ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے۔ مجھے وہ ایک لطیفہ ہی تو ہے، ایک صاحب نے کہا مجھے وہاں دیوبند میں کہ گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کو لے جا رہا تھا، اور کس طرح لے جا رہا تھا، اپنی چادر لے کے اس کے پیٹ میں یوں باندھ کے اور اس کو یوں پکڑ کے چادر کو اور دور سے یوں کھینچے لے جا رہا، دور سے اتنی دور اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے یوں چادر کے پلے پکڑ کے اس کو کھینچے لے جا رہا۔ کس نے پوچھا بھائی کہاں لے جا رہا؟ کہ جی فتویٰ لینے جا رہا مدرسے میں۔ بھائی فتویٰ لینے اس طرح کیوں لے جا رہا؟ کہنے کہ اسی کے واسطے فتویٰ لینے جا رہا۔ بھائی اس نے کیا کیا جو اس کا فتویٰ لینے جا رہا ہے؟ کہنے کہ جی اس نے جانور کھا لیا، اس واسطے میں فتویٰ لینے جا رہا کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے۔ اب کیسے کھا لیا ہوگا، کسی طرح اس کو کھلا دیا ہوگا دھوکے میں، جو بھی ہوا، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں گاؤں کا آدمی۔
کہ اس نے جو ہے وہ خنزیر کھا لیا, اس کے پیٹ میں وہ گوشت چلا گیا, میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اس کو. نفرت بیٹھتی تو اس طرح بیٹھتی. سمجھ آیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قتل جو ہے وہ اس کی برائی اور زنا کی برائی اس طرح دماغوں میں بیٹھ جائے کہ وہ دروازے سے کہ جن سے چل کر آدمی زنا تک پہنچے اور قتل تک پہنچے, وہ دروازے ہی بند ہیں, ان سے ہی نفرت پیدا ہو جائے. کیا عجیب فلسفہ ہے اسلام کا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہ دروازے کون سے ہیں زنا کے, اس میں تصویر آئی, اس میں عورت اور مرد اور عورت جو اجنبی ہیں ان کا تنہا ہونا, اسی طرح سے سطر کا کھلنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دروازے ہیں زنا کے. اس واسطے اسی طرح سے مثلا نظر کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلی نظر معاف, لیکن دوسری نظر بالارادہ کسی نیت سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کہا گیا کہ پھر نظر کا بھی زنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اتنے دروازے ہو سکتے تھے زنا کے, جتنے ممکن ہو سکتے تھے ان سب کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کی اسلام نے. ولا تقربو کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جان اور مال کی ہی حفاظت نہیں, آبرو کی حفاظت جو ہے وہ بھی ضروری رکھی گئی ہے کہ اس اسلامی معاشرے کے اندر حیا, شرم وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان, ایک مومن جو ہے اس کا ایمان حیا کے ساتھ ہے, اور حیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. اسی بات سے کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ واقعتاً اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا, کوئی برائی اس کے لیے مشکل نہیں اگر حیا نہیں. برائیوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے, ایک مثال میں دے رہا ہوں, دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو, لیکن حیا سے بھی آدمی بعض دفعہ نماز پڑھ لیتا. کیوں؟ بھئی اگر نماز نہیں پڑھوں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اگرچہ نماز ہونی چاہیے تھی اللہ کے واسطے, لیکن یہ بتلائیے آپ, اس نے اگر حیا سے نماز پڑھی ہے یہ کہیں اچھا اس سے کہ نماز چھوڑ دیتا. اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ حیا جو ہے وہ بھی ایک بڑی چیز ہے برائیوں سے روکنے کے واسطے. اسی لیے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, اور فرمایا کہ اذا فات الحیاء فافعل ما شئت. اگر حیا ہی نہ رہے تو پھر تم ابھی اختیار ہے جو چاہے سو کر لو. حیا ہی تو روکتی, وہ ہے نہیں, تو اب تم جو چاہے کر لو, ہماری اجازت کی ضرورت نہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر حیا ہونی چاہیے, اور عزت اور آبرو لوگوں کی محفوظ ہو, عورتیں محفوظ ہوں, عورتوں کی آبرو محفوظ ہو, مرد محفوظ ہوں تو ان کی آبرو میں. آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کے اندر کیا کہا گیا؟ عورتوں کو کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو اس طرح نکلو, مردوں کو کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو اس طرح نکلو. ایک طرف مردوں کو ہدایت ہے, دوسری طرف عورتوں کو ہدایت ہے. ظاہر ہے کہ یہ حیا کو مضبوط بنانے کی وہ تدبیریں ہیں. اس کے بعد پھر اس میں مسئلہ آیا یتیم کے مال کا. یتیم تو یوں کہیے کہ ایک جس کو میں کہوں اگر ایک ماڈل ہے, ورنہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یتیم بول کر کے جتنے بے سہارا ہو سکتے ہوں اس معاشرے کے اندر وہ سبھی مراد ہیں. یعنی جس کا کوئی نہ ہو تو یوں نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو لہذا اس کو مال ہڑپ کر لو. کوئی نہیں مگر اللہ تو ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, جیسے وہاں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فرمایا, زنا کے قریب بھی مت جانا, تو یتیم کے مال کے تعلق سے بھی یہی کہا قریب بھی مت جانا. قریب بھی مت جانا اسی واسطے کہ بھائی اور کا مال ہوتا تو ذرا ڈر بھی لگ سکتا تھا, ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کٹ جائے گا, پکڑ لے گا, مارے گا. لیکن یتیم کو تو بیچارے کو, یتیم کہاں سے اس میں طاقت اتنی آئے کہ یتیم کے مال کو ہاتھ لگاؤ تو وہ بدلہ لے لے یا روک دے. اس لیے کہا قریب بھی مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن, مگر سوائے اس کے کہ ان راستوں میں اس کو خرچ کرو کہ جو راستہ نہایت ہی بہتر ہے اس یتیم کے حق میں, تو انہی مدات میں ان کو خرچ کرو. احسن کا لفظ لائیں, یعنی زیادہ اچھا, ناپ تولو, زیادہ بہتر ہے کہ نہیں خرچ کرنا. اگر تھوڑا بہتر ہے تو مت خرچ کرو, روکو اس مال کو, زیادہ ضروری جو ہے وہیں خرچ کرو اس مال کو جو یتیم کا مال ہے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. جوانی کی عمر کو پہنچ کر, اور جوانی بھی نہیں بلکہ شعور, زیادہ اسی لیے لفظ لائیں اشدہ,
شدت سے ہے. شدت کے معنی آتے ہیں سختی کے، یعنی ان کے کچا پن جو ہے، ان کے بچپن کا جو کچا پن ہے، جب اس کے اندر پختگی آ جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ 15 سال کا ہو، 18 سال کا ہو، اگرچہ بلوغ کی عمر ہے. لیکن اگر کوئی یتیم جو ہے مثلا 13 سال کے اندر اس میں اتنا تجربہ، اتنی سمجھ، اتنا شعور آ جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی کیا چیز نقصان کی ہے اور کیا چیز نفع کی ہے، دیا جا سکتا ہے اس کو مال. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی یتیم ایسا ہو بیچارہ کم عقل کم سمجھ، اسے 20 سال میں بھی عقل نہیں آ رہی، تو یہ نہیں کہ صاحب بالغ ہو گیا دے دو اس کو. اشدہ کا لفظ کے معنی یہ ہیں کہ ان میں جب پختگی آ جائے، وہ کچا پن ختم ہو جائے، بچپن کا تجربے سے ثابت ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ معاشرے اسلامی کے اندر یتیم جو ہیں وہ بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گئے ہیں، بلکہ یہ کہ ان بے سہاروں کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سہارا قائم فرمایا ہے کہ ان کو لو بھی، ان یتیموں کو چھوڑو مت، لو ان کو، اور شفقت و محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، اور اس طرح وضم اصابعہ، آپ نے فرمایا کہ میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا، مطلب ان دونوں کے درمیان جیسے کوئی فصل نہیں ہے، اسی طرح سے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جو ہوں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جنت میں. کتنا درجہ اونچا ہو گیا. کہاں نبی کا مقام، یہاں دنیا میں اس کی قیمت نہیں معلوم ہو رہی. دنیا میں تو کیا ہے صاحب، کسی ذرا آپ مجمع میں جلسے میں چلے جائیے کہیں، صاحب معلوم ہوا کہ آپ کی سیٹ کہاں بچھائی گئی ہے، آپ کی سیٹ وہاں بچھائی گئی، یہاں پریزیڈنٹ صاحب بیٹھیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے کس طرح سینہ پھول رہا ہے کہ صاحب ہم کو یہ رتبہ دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں کنٹری کے یا کسی شہر کے گورنر، ان کے پاس ہماری کرسی بچھی ہے، یہاں ہم کو ان کی قیمت معلوم ہے. لیکن آخرت میں جو ہے یہی فلسفہ ہوگا، مگر وہاں گورنر پریزیڈنٹ نہیں، وہاں شہداء، صالحین، انبیاء. اسی واسطے جو دعا ہے، جو قرآن پاک کے اندر آیت ہے کہ فلاں کام کرنے والوں کو رتبہ کیا ملے گا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جگہ ملے گی کن کے ساتھ، فرمایا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور فرمایا یہ ساتھ تو بڑا ہی اچھا ساتھ ہے. یہ اچھا اس لحاظ سے کہ واقعتاً یہ نعمتوں کو مستحق ہیں. ایک تو یہ، اور پھر یہ کہ دنیا میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ آپ کب تک رہیں گے، آخر کو ہٹ جائیے. لیکن یہ ساتھ جو ہوگا قیامت کا، یہ ہمیشہ کے واسطے ہے، یہ جدا ہونے والا نہیں. وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو مل جائے یہ رفاقت اور یہ معیت اور یہ ساتھ اور یہ کمپنی. تو بہرحال یہ کہ یتیم کے تعلق سے یہ ہوا کہ ایک تو ان کی کفالت کی جائے، یہ نہیں ارے یتیم کا مال کا اگر ہم نے ایک پیسہ بھی کھا لیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کہاں کو بھائی نیکی برباد گناہ لازم، ہاتھ ہی مت لگاؤ اس کو، لو ہی مت. نہیں، یتیموں کو بے سہارا بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی پرورش کی ذمہ داری لو اور ساتھ میں احتیاط بھی برتو ان کے مال کے خرچ کرنے میں. یہ ہے اسلامی معاشرہ. اس کے بعد پھر معاملات کے تعلق سے ایک ہدایت کہ جو اسلامی معاشرے کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر بزنس بیوپار ہو تو اس میں بھی امانت اور دیانت ہونی چاہیے. اگر سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ بار بار ذرا ٹھہر جانا بھائی، ذرا میرے ترازو تمہاری دیکھ لوں کہ اس میں کوئی بےایمانی تو نہیں. وہ بزنس کیسے چلے گا اور اس معاشرے کے اندر کاروبار کیسے سکسیس ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کر کے بھی یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم کو فلانا مال اتنے ملین ڈالر کا چاہیے، وہ واقعتاً صحیح مال تمہارے پاس پہنچنا چاہیے. یہ اسلامی معاشرے میں اگر یہ بات ہے تو یقیناً وہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہے. اس لیے ناپ تول میں انصاف اور عدل اور برابری اور جو ہے ان کی ہدایت آئی تاکہ یہ اسلامی معاشرہ صحیح ہو سکے. اس کے بعد آخری حکم، آخری سے پہلے کا جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات جب تک منہ سے مت نکالو جب تک کہ یقین کامل نہ ہو جائے. واقعہ یہ کہ یہ آج ہم اسی برائی میں مبتلا. سمجھ میں آیا؟ جہاں کسی کی کوئی بات کان میں پڑی، اجی کان میں پڑنا بھی چھوڑ دیجئے، اگر یوں دیکھ لیا کہ دو آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں، بس اب غضب ہو گیا، ہمارے دماغ میں خود ہی بات آ گئی یہ فلانے معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے، ان لوگوں نے فلانا مشورہ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہ پلان یہ بن چکا ہے خود ہی.
यहां फरमाया कि वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान मसूला। फरमाया जरा होश से रहना, ये तुम्हारी आंखें जिनसे कनखियों से देखकर तुम आइडिया करना चाहते हो, ये तुम्हारा दिल कि जिसमें तुम आजाद हो कि जो चाहे दिमाग जो चाहे ख्याल उसमें बिठा लो, और ये तुम्हारे कान कि जिस तरह की आवाज भी सुनी उसको पास कर दिया, ये सारी की सारी चीज जो है क़यामत में इनके बारे में सवाल होगा। इसलिए इनका इस्तेमाल इन कुव्वतों का जो है वो बड़ी एहतियात के साथ होना चाहिए। आंख को इस्तेमाल करो एहतियात के साथ, कानों का इस्तेमाल हो एहतियात के साथ, दिल का इस्तेमाल हो एहतियात के साथ। ये सारे कुव्वा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अमानत है। इसलिए जब तक कि यकीन कामिल न हो जाए उस वक्त तक जो है वो किसी के बारे में फैसला करना और कोई राय कायम करना इसकी इजाजत नहीं। समझ में आया? एक मोमिन के लिए जहां तक दो ही गुमान होंगे, एक अच्छा गुमान और एक बुरा गुमान। बुरे गुमान के लिए तो दलील चाहिए और अच्छे गुमान के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। यह है वो इस्लामी नुक्ता। हम लोगों ने बिल्कुल इसको उलट दिया, रिवर्स कर दिया। अच्छे गुमान के वास्ते तो दलीलें चाहिए। जब तक 100 आदमी आकर यूं कहे हाँ भाई फलाना आदमी वाकई अच्छा है, जब तक हम उसको अच्छा नहीं समझते। और बुरा समझने के वास्ते कोई दलील नहीं। उलट के बिल्कुल मामला। इस्लामी अदब इस सिलसिले में क्या है कि बदगुमानी एहतियात बरतो, खूब एहतियात बरतो, अच्छी तरह से एहतियात हो जानी चाहिए। पूरे यकीन कामिल के बाद फिर तुम राय कायम करो अगर गलत राय है। और जहां तक हुस्न ज़न का ताल्लुक है उसके लिए किसी दलील के वास्ते किसी दलील की जरूरत नहीं, बस हुस्न ज़न होना ही चाहिए कि हर मुसलमान से। तो इसलिए फरमाया कि वला तख्फ। और आखिरी जो हुक्म दिया गया वो ये कि वला तमशी फिल अर्दि मराहा, अकड़ के मत चलो। समझ में आया? होंगे आप मिलियनर, हो सकता है कि आप प्रेसिडेंट हो किसी शहर के, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो कंट्री के और गवर्नर हो किसी शहर के, हैं तो इंसान। आप अकड़ कर चलेंगे क्योंकि आप गवर्नर साहब हैं, जमीन फाड़ देंगे। अगर सीना तान के चलेंगे आप गवर्नर साहब हैं, पहाड़ से ऊपर हो जाएंगे, ये नहीं। चुनांचे यही वजह है। इस हुक्म को, इस आयत कुरानी को जब गौर से सहाबा ने पढ़ा और अपने आप को इसके गोया सांचे में ढाला तो क्या हुआ कि खुलफाए राशिदीन जो हैं वो मिन जुमले अफराद उम्मत बने हुए थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो चाहे उनसे बात कर ले, जहां को चाहे वो लेट जाएं, जिस तरह चाहे बैठ जाएं, जिस तरह चाहे खड़े हो जाएं, यही था वो। समझ में आया? उमर फारूक हो कि सिद्दीक अकबर हो कि उस्मान गनी हो, इनमें कुछ गरीब भी हैं पैसे के एतबार से, कुछ मालदार भी हैं पैसे के एतबार से, लेकिन सबकी हैसियत ऐसी है कि वो जैसे एक मुस्लिम उम्मत के अफराद हैं कि जहां चाहे चले जाएं, जो चाहे उनके पास आ जाए। उस्मान गनी मालदार होने के बावजूद उन तक किसी का पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कभी थे मालदार, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद बराबर गरीब ही होते चले गए, और यहां तक इतने गरीब हो गए कि आज जो कुछ है वो आज ही के वास्ते और कल के वास्ते नहीं। समझ में आया? तब उनके लिए उन तक भी पहुंचना किसी के लिए मुश्किल नहीं। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका जाहो जलाल ही है कि साहब ईरान और फारिस और जो रूम के बादशाही दरबारों के अंदर जलजले आ जाएं, समझ में आया? उनका जिक्र आने के साथ, मगर उनका हाल क्या है? उनके हाल भी ये कि एक मुसलमान जिसकी भी जरूरत हो वो अबू उमर फारूक तक पहुंचने में उसको जरा झिझक न हो। काफिर तो आते डरे लेकिन मुसलमान आते न डरे उनके पास। ये था वो इस्लामी मुआशरा कि वला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुग जिबाल तूला। चुनांचे वाकया आप तारीख की किताबों में पढ़ लीजिए। एक शख्स आया और आकर मदीना मुनव्वरा में पूछने लगा, तुम्हारे बादशाह कहां है? उन्होंने कहा बादशाह कौन? उन्होंने भाई तुम्हारे बादशाह जो तुम पे हुकूमत करते हैं। हमारे पे कोई हुकूमत नहीं करता, हुकूमत अल्लाह की है। उन्होंने कहा कि भाई आखिर तुम्हारा निजाम को जो चलाता है। उन्होंने कहा ओह तुम अमीर उल मोमिनीन की बात कर रहे हो? कहने का हाँ साहब अमीर उल मोमिनीन होंगे। वो कहां है? उसने कहा कि हो सकता है मस्जिद में होंगे, देख लो। चुनांचे वो मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि एक साहब वहां लेटे हुए हैं, हाथ उनके सर के नीचे है, और गर्मी का मौसम है तो कुर्ता उतारे हुए हैं, तो नंगी पीठ से वो मस्जिद की चटाई पर इस तरह से लेटे हैं कि पसीना बह रहा है चटाई पर, और उनके पहलू के ऊपर उस चटाई के जो है निशानात पड़े हुए हैं। भाई ये कौन है? भाई ये तो है वो अमीर मोमिनीन जिसको तुम पूछ रहे थे। अच्छा
یہ ہیں وہ تمہارے امیر مومنین کہ جن کا ذکر ہمارے ہاں جب آ جائے تو لوگ جو ہیں وہ ایسے کہ جیسے ان میں زلزلہ آ جائے. یہ ہیں وہ شخص. نہ کوئی ان کا کوئی دربان ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی سنتری ہے، نہ کوئی ان کا باڈی گارڈ ہے. یہ آرام سے لیٹے ہوئے. یہ تھا یہ اسلام نے جب یہ معاشرہ بنایا کہ جس میں جانے محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ، آبرو محفوظ، اور پھر ان بڑوں کے اندر یہ خاک ساری انکساری کہ کچھ بھی ہو ہیں تو اللہ کے بندے، لہذا بندے اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ ہے وہ معاشرہ اسلامی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان مسائل کی کتنی ضرورت تھی. اگر یہ مسائل نہ ہوں تو معاشرہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ رکوع جو ہے بڑا اہم ہے. اور میں نے بہت پہلے بتایا تھا جب یہ رکوع شروع ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے ملتے جلتے احکام تورات میں بھی دیے تھے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس بنی اسرائیل نے ان کی قدر نہ کی اور ان کو پس پش ڈال دیا. تو جن کو نعمت دی جائے اگر اس کی ناقدری کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے نہیں. سزا ملی، خوب ملی ان کو. بالکل پہلا رکوع جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا ملی، ایسی بھیانک سزا ملی ان کو. اور اس کے بعد وہ احکام بیان کیے گئے. میں نے کہا تھا شاید یہ احکام اس کے بعد اسی لیے لائے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی ان احکام کی ناقدری کی تو سزا ملی. اے مسلمانوں، تم کو بھی یہ احکام دیے جا رہے ہیں جو نعمت ہیں تمہارے حق میں اور تمہارے معاشرے کے درستگی کے تعلق سے ان کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اگر تم نے ان کو پس پش ڈال دیا تو دنیا میں سزا سے تم بھی نہیں بچ سکتے. اب آج کون کہے کہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں سزائیں بھگت رہے ہیں کیا ان احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کون بتلا سکتا ہے ان کو؟ ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے میں کتنی مخالفت کر رہا ہوں ان احکام کی اور میں کتنا عمل کر رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد پھر آخری آیت جو اس رکوع میں آئی وہ پھر توحید کے عقیدے کے تعلق سے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی اہم بات ہے. اس بات سے توحید کے عقیدے سے ان احکام کی ابتدا ہوئی اور اسی عقیدے پر ان احکام کی انتہا ہوئی ہے. تو فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما محصورا. کہاں کو ہے وہ؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اس کے بعد فرمایا افاسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا تو فرمایا کہ تمہیں ذرا اس کا خیال نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ جن کی قدرتوں پر اگر ایک انسان صحیح فکر اور ذہن کے ساتھ اگر توجہ کرے تو وہاں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی مثل تجویز کیا جا سکے. لیکن تم اس کے باوجود کیا کہتے ہو کہ اللہ کے اولاد تجویز کرتے ہو. اور اولاد بھی کس ظلم کے ساتھ تم تجویز کرتے ہو؟ وہ یہ اللہ میاں کے تو بیٹیاں اور تمہارے اپنے واسطے بیٹے. اول تو اللہ کے اولاد ہو نہیں سکتی، یہ توحید کے خلاف ہے بات. اللہ جو ہے اکیلے ہیں، اس کا کوئی مثل نہیں. اولاد ہوگی تو مثل ہوگی. تو اللہ اول تو اولاد نہیں، اور اولاد بھی تجویز کر رہا ہوں یوں کہیے کہ ظلم کر رہا ہو تو ظلم پر مزید ظلم کیا کہ بیٹے تو اپنے لیے اور بیٹیاں اللہ کے واسطے. تو اس لیے فرمایا کہ کیا تم پسند افاسفاکم تمہارے رب نے تمہارے واسطے تو بیٹے بنا دیے اور واتخذ من الملائکۃ اناسا اور فرشتوں کو اس نے جو ہے وہ عورتیں بنا دیا اور وہ اس طرح سے وہ ان کی اولاد ہو گئیں. انکم لتقولون قولا عظیما. تمہیں ذرا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ تم کیسی بڑی بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن میں کس طرح سے گھما گھما کر بات کہتے ہیں، پھرا پھرا کر. کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ جائیں. بہترین مقرر کون ہے؟ بہترین تقریر کون سی ہے؟ وہ کہ جس میں جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو مختلف انداز میں بار بار لا کر بیان کیا جائے. اس طرح سے اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آیا، ایک تعبیر سے سمجھ میں نہیں آیا، دوسری تعبیر سے سمجھ میں آئے گا. بار بار جب ایک بات کہی جاتی گھما پھرا کر تو آخر کو اس کا اثر ہوتا ہے دل پر. اس لیے قرآن حکیم میں توحید کے مسئلے کو، رسالت کے مسئلے کو یا قیامت کے یقینی ہونے کے مسئلے کو قرآن حکیم میں جہاں ذرا سے ایک دو 10-20 آیتیں کسی اور عنوان موضوع پر آئیں، آخر میں پھر لا کر توحید کا مسئلہ لیا ہے. پھر کچھ اور مسئلہ چلا، پھر قیامت کا مسئلہ لیا ہے. یہ بار بار کیوں آتا ہے مسئلہ؟ فرمایا اس لیے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، ان کے سمجھ میں آ جائے بات. وما یزیدہم الا نفورا.
مگر ہو کیا رہا ہے؟ الٹی بات یہ ہو رہی ہے کہ جتنا ہم ان کو بیان کرتے ہیں، نصیحتیں ان کو کرتے ہیں، اتنا ہی ان کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی، بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اور دوری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وما یزیدهم الا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا۔ چنانچہ ایک دلیل اور دی جا رہی ہے توحید کے تعلق سے، فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ سب کے سب ہی عرش والے تک پہنچنے کا کوئی راستہ بنا ہی لیتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ معبود جو ہیں، اگر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کو پورا اختیار ہے جیسا کہ اللہ کو ہے، تصرفات کا آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں تصرف کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، اپنے احکام اور اپنی منشا کو نافذ کرنے کا دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو اختیار نہیں ہے اور یا پورا اختیار ہے۔ ہو گئی بات؟ اگر اختیار نہیں ہے پھر معبود کہاں سے بن جائیں گے؟ بے اختیار بھی معبود ہوتے ہیں کہ دنیا میں؟ اگر با اختیار ہیں تو ظاہر بات ہے ہوگا کیا کہ ایک معبود جو با اختیار ہے وہ اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے لیکن نافذ نہیں کر پا رہا کیونکہ عرش والا اپنا حکم چلا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جائے گا نہیں لڑنے کے واسطے وہ، اور اس نے کہا تو نے میرے اختیار میں کیسے دخل دیا، یہ تو میرے اختیار کو کیسے نافذ نہیں ہونے دیتا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ معبود اگر با اختیار ہے اللہ کے علاوہ تو وہ اللہ کے حکم کو نہیں چلنے دے گا، وہ پھر جا کر اس کو پکڑے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، مثلا یہی فاؤنڈیشن ہے، یہاں اگر کوئی شخص ناجائز قبضہ کر جائے، یا یوں کہیے کہ ایک شخص اپنے اقتدار کو چلانا چاہے اور دوسرا آدمی ٹھیک اسی اختیار اور اقتدار والا بھی ہو، تو وہ آ کر اس کو گھسیٹے گا نہیں گھسیٹے گا؟ تو میرا حکم کیسے نہیں چلنے دیتا؟ اللہ یہاں اسی دلیل کو لایا گیا۔ اگر دوسرے معبود با اختیار ہوتے تو عرش والے تک پہنچ کر کے وہ اپنے حکم کو نافذ کرتے اور اس عرش والے کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، مگر یہ نہیں ہے، یہ اکھاڑ پچاڑ ہو نہیں رہی ہے۔ اکھاڑ پچاڑ نہ ہونا دلیل اس بات کی ہے عرش والا امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ اپنے احکامات کو نافذ کر رہا ہے، کوئی اس کے راستے میں کوئی روڑا اٹکانے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ہے ہی نہیں کوئی روڑا، ہے ہی نہیں کوئی مخالف، ہے ہی نہیں کوئی مد مقابل، یہ ہے دلیل۔ اس نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی معبود ہوتا جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ سب راستہ نکال لیتے عرش والے تک پہنچنے کا۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں، اور وہ بھی بہت بلند، یعنی کہاں دوسرے معبود اور کہاں ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات۔ کہا کرتے ہیں کہ بھئی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، یہاں تو اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کا ایسے ہی برابری ہو جائے جیسے مخمل کے ساتھ ٹاٹ کی ہو۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اس لیے کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں اور ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہیں وہ سب کے سب اسی کی تو تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو دنیا میں اور کون ہے؟ ہر ایک کی شان کیا ہے، ہر ایک کی حالت کیا ہے؟ میں آپ کی تعریف کروں دوسرا آدمی آگے گالی دے دے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہر ایک کی حالت ہے، لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی تسبیح پڑھنے والے، اس کی تعظیم کرنے والے، اس کی تکبیر کرنے والے آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے حمد کی تسبیح نہ پڑھتے ہوں، مگر تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھتے۔ تسبیح پڑھنے کے کیا معنی؟ فرمایا کوئی بھی چیز، یہ عام ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ جو تعبیر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، نفی کے بعد جب حصر، آپ کہیں بھئی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اندر نہ آ گیا ہو، کیا معنی ہوئے؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے سب آدمی اندر آ چکے ہیں، لیکن جب آپ اس کو الٹ کر اس طرح کہیں بھئی کوئی آدمی ایسا نہیں رہا کہ جو اندر نہ آ گیا ہو، کیا اس میں کوئی مطلب قوت پیدا ہو جاتی۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ تو اب اگر یوں فرما دیتے ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی میجارٹی چیزوں کی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اگر کچھ لوگ تسبیح نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، بات پھر بھی پوری ہو جاتی۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا
جاندار ہوں کہ بے جان ہوں، عقل والے ہوں کہ بے عقل والے ہوں، سمجھ میں آیا؟ ہر ایک اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اور فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ چیز وہ کام کرتی رہے، یہی دراصل اللہ کی تسبیح۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ اطاعت کرنا جو ہے یہ بھی ایک تسبیح تو ہے، یہ بھی تو ایک عبادت ہی تو ہے اللہ کی۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا وہ کام کرنا یہ تسبیح۔ مثلا ہوا جو ہے چلنے کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ نارتھ سے ساؤتھ کو چلے، نارتھ سے ساؤتھ کو چل رہی ہے، یہ اس کی تسبیح ہے، سمجھ میں آیا؟ سورج کا حکم ہے کہ وہ نکلے، اس کا نکلنا جو ہے یہ تسبیح ہے۔ چاند کا ستاروں کا حکم ہے کہ وہ چمکیں، ان کا چمکنا یہ تسبیح ہے۔ تو ایک معنی، اور دوسرے معنی تسبیح تسبیح ہی ہے، یعنی یہ کہ واقعتاً جس طرح سے ہم کہیں کسی انسان کو کہ وہ صاحب تسبیح پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے اللہ کو، اللہ اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جو بھی آپ کہیں، تو اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی جس کو کہیے ذکر کرنا وہ ذکر کرتی ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ صاحب اگر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ہر چیز بھی سبحان اللہ ہی کہے۔ بھئی سبحان اللہ اگر عربی کے اندر ہے تو کیا معلوم اردو کے اندر اس کے لیے کیا